वसीम सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, फेसबुक के ऊपर एक पेज चल रहा है कड़वा सच के नाम पर, वो मेरा नहीं और ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ हक़ाइक़ के ऊपर बात करता हूँ। तो आज बात करेंगे हम पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है सियासत की। 2023 में इलेक्शन होंगे या नहीं, या कब तक होंगे, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ साबका MP एजाज आलम गस्टिन साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के अंदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनको आने वाले इलेक्शन में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, और ये इस बार नून लीग से कैंडिडेट भी मंजूर हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज की जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर सियासत की, वो क्या चल रही है। जी एजाज साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं? ठीक है। पहले तो मुबारकबाद देते हैं आपको कि आपको नून लीग की तरफ से, तो आप उनकी तरफ से एक सिलेक्शन में पंजाब असेंबली में आएंगे। आपने PTI को छोड़ा, इसकी वजह क्या बनी? देखिए, कोई इस तरह की कोई बुनियादी वजह तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह जो है वो परवेज़ लाई है। ठीक है। क्योंकि ना तो कभी इमरान खान ने इस तरह जो है किसी काम में इंटरवेन किया था, ना कभी जो वज़ीर आला उस्मान बज़दार थे उन्होंने कभी इस तरह के किसी काम ने, आपने जो भी काम उनके पास लेके गए हैं तो उन्होंने हमेशा उसको ओके किया। ठीक है। तो परवेज़ लाई जो है ना जी, मैंने तो हमने बड़ा सुना था कि परवेज़ लाई ख़ानदान जो है बड़ा एक मुहज़्ज़ब और मोतबर ख़ानदान है, लेकिन जितना मुतअस्सब मैंने परवेज़ लाई को देखा है, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह का कोई शख्स नहीं है। ठीक है। कि जिसने मतलब कि सबसे पहले खुद ही असम्बली के स्पीकर होते हुए उसने इस तरह की जो है कानून साजियाँ करवाई कि जिनमें हमारे मसालिक के लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। फिर गवर्नर को वो जो है इन्होंने बिल पास किया, वो एक ख़ास कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, वो वापस लेना पड़ा क्योंकि उसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। वज़ीर आज़म खुद जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वो खुद इन्वॉल्व हो गए। तो लेकिन वो आप पंजाब असम्बली में जाए ना जी, तो पंजाब असम्बली के जब आप अंदर जाएं तो आपको पंजाब असम्बली का एक जो नमूना है वो ऐसे ही लगेगा जैसे आप किसी मस्जिद में आ गए। उसे स्ट्रक्चर्स का अंदर अंदर उन्होंने इस तरह का कर दिया कि हर तरफ आयते ही आयते, हर मतलब कि तो वो करते थे कि उन्होंने कोई भी इस तरह का मतलब है कि उन्होंने लेटेस्टली ये किया कि उन्होंने जनाब नकाहनामे में हलफनामा वो शामिल कर दिया। तो इसी तरह उन्होंने हमारे साथ भी जो हमने एक नोटिफिकेशन जो है वो किया था कि जिसमें ये था कि जो हमारी जो इस्लामिक कंटेंट है जी, वो हम समझते थे कि हर बुक में है इस्लामिक कंटेंट। आप मतलब पाकिस्तान की बुक ठीक है, आप उर्दू की किताब पढ़ लें, आप केमिस्ट्री की किताब लें, आपको हर तरफ इस्लामिक कंटेंट ही नजर आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, जो इस्लाम के साथ वो बसता है उनके लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन जहाँ पर हमारे बच्चे जो माइनॉरिटी के लोग हैं जी, उनके लिए तो ये बहुत एक मुश्किल काम है। ठीक है। इसलिए कि जब आपकी उसमें आयतें भी आ जाती हैं, जब अरबिक लैंग्वेज आ जाती है, तो फिर हमारे लोग तो उसको पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है। तो फिर एक और इसमें जो अहम मसला है वो ये है कि हमारे लाखों की तादाद में टीचर्स हैं। ठीक है। पंजाब में आपको पता है कि पंजाब 65% ऑफ पाकिस्तान है। जी जी। तो लाखों की तादाद में हमारे बच्चे हैं। जब वो पढ़ते पढ़ते उनसे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है तो ब्लास्फेमी लगा जाता है। तो इसी तरह ही जब वो अपना बुक्स है, अब हर बुक्स के अंदर इस्लामिक कंटेंट है,
وہ جب بستے میں کہیں ادھر ادھر کتاب گری نہیں ہے جی جی تو وہ بھی ایک نیا بلاسفمی کا لٹک جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک مطلب کہ کیا تھا چکر تھا. دیکھیں جی ہم بالکل یہ نہیں کہتے ڈیفینیٹلی یہ ایک اسلامک کنٹری ہے. آپ نے تو اس اسلامی کنٹری کے لحاظ دیکھا جائے تو آپ نے اسلامی مذہب کے حوالے سے احتراماً یہ بات کہی. ہم نے کہا جی کہ آپ اسلامک کنٹینٹ کو آپ چاہے اسلامیات کی 2 بک بنا دیں. ٹھیک ہے. لیکن ہر بک میں اسلامک کنٹینٹ نہ رکھیں تاکہ ہم باقی بچوں کو دیکھیں. اب اس کے مقابلے میں ایک اگر کوئی اسلامیات نہیں پڑھتا تو اخلاقیات پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اب اخلاقیات جو بندے پڑھتے ہیں اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو پھر ہم نے اس میں 40% جو ہے وہ بائبل کو انکلوڈ کروایا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی جو صورتحال تھی اس میں ہم نے کر کے کیبنٹ سے میں نے اپروول کرا کے ٹھیک ہے ہم نے ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ اسلامک کنٹینٹ اونلی ان اسلامک بکس ہونا چاہیے. تو وہ جب میں نے نوٹیفیکیشن کیا تو سب سے پہلے انصار عباسی ہیں دا نیوز کے انہوں نے ہمارے خلاف کالم لکھا. اس کے بعد جناب پرویز الہی صاحب نے ہمارے خلاف مجھے بلایا اور میری بڑی انسلٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر ادھر رہنا یہ چونکہ اسلامی کنٹری ہے ادھر یہی ہوگا اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں. تو بڑی یعنی کہ وہ بدتمیز لینگویج تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک منسٹر کے ہوتے ایک اوپر اس طرح کی بات چیت کرنا. لیکن وہ میں ضبط کر گیا اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر جی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے حیرانی اس وقت ہوئی جب جو چودھری سرور صاحب اپنے آپ کو اور وہ ہمارے لوگوں کے ووٹوں سے ہی ہاں جی پاکستان یو کے میں تھے برٹش پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے آتے رہے ہیں. انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی. پھر جو علامہ طاہر اشرفی صاحب ہے وہ اپنے آپ کو بڑا جناب انٹرفیتھ کا چیمپئن سمجھتے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم جمعے کو خطبے کے بعد بھی انہوں نے مظاہرہ کیا. میں نے اپنے بشپس کے ساتھ رابطہ کیا. میں نے کہا کہ دیکھیں اس طرح کا پریشر آ رہا ہے تو میں نے تو دیکھیں یہ کمیونٹی کے لیے کیا میرا ذاتی تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے بشپ صاحبان نے جو ہے اتنا خیال نہیں کیا. وہ بھی اس لیے ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ آواز کو دبایا جاتا ہے. لیکن مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں 4 مہینے غائب ہو جائیں. ایون دین ہمارے پارلیمنٹیرین سے بھی کوئی سپورٹ نہیں کی. تو پھر آپ نوٹیفیکیشن واپس کر لیجیے. تو پھر مجھے جو ہے میں نے شعیب سڈل صاحب جو ہے ان سے بات کی کہ یہ مجھ پہ پریشر آ رہا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ اب ظاہری بات ہے کہ پھر ہمیں یہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑے گا. تو پھر مجھے وہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا. لیکن اس کے بعد میں نے یہ طے ضرور کر لیا کہ پرویز الہی صاحب کسی بھی منصب پہ ہوں تو پھر میں نے اپنی پارٹی کو کہا کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں کم از کم دوں گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس بات کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے بھی آپ کی سپورٹ نہیں کی تھی. نہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی جو ہے وہ متعصب جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جتنے کام کیے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں. لیکن پرویز الہی کے آنے کے بعد اب ایک جو ہے انہیں وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. یعنی کہ دیکھیں اب تو انہوں نے ان کو صدر بنا دیا. لیکن یہی میں بات کر رہا ہوں کہ پرویز الہی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کے اندر تعصب پایا جاتا ہے مذہبی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شخص میں اس طرح کا ہے. تو وہ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ قافلی کے ساتھ ہماری کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ. اکرم گل صاحب کو انہوں نے گھر سے سیٹ دی. ہاں جی سر سیٹیں سوٹیں تو دیکھیں ان کی مجبوری ہے نا. مجبوری ہے دیکھیں وہ دینی ہے. ہم جو بنتے ہیں ہماری
دیکھیں اگر 4 سیٹیں ہیں کہ وہ مجبوری ہیں، وہ میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے مائنارٹی کے ساتھ کس طرح کا بہیو کرتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو پھر نون لیگ نے بھی تو آپ کو سپورٹ کی ہے، وہ لسٹ میں نام آ گیا آپ کا۔ اور دیکھیں جی یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لسٹ میں نام آ جائے یا نہ آئے یہ میٹر نہیں کرتا، ایکچولی میٹر یہ بھی چیزیں کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سینسیٹیو ہے، کون سا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیومن رائٹس کے جب منسٹر بنے ہیں تو سننے میں آیا کہ آپ نے کچھ ایسے اچھے کام کیے جس میں آپ نے ڈسٹرکٹ لیول پر ہیومن رائٹس کے ممبرز بنائے تاکہ وہ لاہور میں نہ آ سکے بلکہ وہیں پر بیٹھ کر ان لوگوں کے مسئلے حل کر سکے۔ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ تھی کہ ہیومن رائٹس کا کام جو پہلے تھا وہ صرف لاہور لیول پر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ این جی او سیکٹر زیادہ ہے، جی، یہاں پہ میڈیا زیادہ ہے، کیسز آتے ہیں، لیکن جو کیس راجن پور یا ڈی جی خاں میں یا ملتان کے کسی نوائی گاؤں میں ہوتا ہے جی، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو ہم نے گراس روٹ لیول پر ہر ڈسٹرکٹس میں جو ہیومن رائٹس کمیٹیاں بنائی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں ڈسٹرکٹ ہوگا اس کی بنیاد پر ہم نے دیکھیں والنٹیئرز لیے اور بہت کام ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو کیس بھی اگر ڈی جی خاں میں ہوا ہے یا وہ اٹک میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں جناب فوری جو ہے پہنچتا تھا اور ہم ان پہ ایکشن لیتے، ادروائز یہ کیس اسی طرح دب جاتے تھے۔ تو مجھے اسی بنیاد پر پھر مجھے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو سب سے بڑے چیمپئنس ہیں وہ دنیا میں جیمی کارٹر، جو کارٹر سینٹر ہے، جی جی، امریکہ میں اٹلانٹا میں، جی، وہ مانا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے اسی بنیاد پر وہاں پہ بلایا گیا اور مجھے اپریشیٹ کیا گیا جیمی کارٹر صاحب۔ یعنی کہ آپ جب منسٹر تب کے اب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جب میں منسٹر تھا، جب آپ منسٹر، ٹھیک ہے، بلایا گیا تو اس وقت مجھے اپریشیٹ بھی کیا گیا میرے اس کام پہ۔ ٹھیک ہے۔ سننے میں آیا کہ آپ نے جب منسٹر تھے تو آپ نے مائنورٹی میں جو فنڈ آتا تھا زیادہ تر آپ نے ہندو یا مندروں کے اوپر چرچز کو کم دیا ہے، یہ کیا بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال پنجاب میں 350 چرچز ایسے ہیں جن کو فنڈز دیا گیا ہے، اچھا، اور 95% جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کو فنڈ کیا ہے چرچز کو، اور 5% جو ہے وہ مندر کو۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جس نے بھی آپ کو بتایا وہ غلط بتایا۔ دیکھیں جو مندر اور گردوارہ ہے نا جی، ان کو ہماری منسٹری ڈائریکٹلی فنڈ دے ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو ریکوٹسٹ بورڈ ہے، پی وی ٹی سی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے این او سی لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پنجاب میں بھی جو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری جو ہے نا جی، وہ ریکوٹسٹ جو بورڈ ہے وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو فیڈرل کی اس کے چیئرمین سیکرٹری ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے لیکن منظوری وہاں سے آتی ہے؟ ہاں جی، منظوری وہاں سے آتی ہے، فیڈرل ہی اس کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں ننکانہ صاحب ہے نا جی، ان کو ہم نے ایک بھی فنڈ نہیں دیا، ٹھیک ہے، 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ اسی طرح جو بڑے گردوارے ہیں وہ خود ہی ریکوٹسٹ بورڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو کرک میں مسئلہ ہوا تھا مندر کے اوپر اس کو تو فنڈ آپ ہی نے دیا تھا؟ نہیں، اس کو بھی فیڈرل گورنمنٹ دیا اچھا، تھا، کرک تو پنجاب میں آتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہم نے صرف جو رحیم یار خان میں آپ کو پتا ہے کہ ایک جو مندر تھا اس کو جلا دیا گیا، جی جی جی، تو اس کی رینوویشن ساری ہم نے کروائی تھی۔ اچھا، اس طرح کی جو جب آپ نے اتنے چرچز کے اوپر فنڈ لگایا لیکن اس کو پبلش نہیں کیا گیا کرسچن کمیونٹی میں؟ دیکھیں پبلش، دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے پنڈی میں جی ایچ کا جو مین چرچ ہے لال کوٹھی بشپ ہاؤس ہے، اس کے بعد ادھر سے آئے لاہور میں دونوں جو کتیڈرل ہیں، کیتھولک کتیڈرل چرچ ہے، پاکستان نولکھا چرچ ہے، اس کے بعد آپ
ملتان میں جائیں جو بشپ ہاؤس ہے، جی جی، فیصل آباد میں جو بشپ ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، پریسبیٹیرین چرچ بہت زیادہ ہے. جی جی، ہم نے تو اتنا پیسہ چرچز کو دیا. سیالکوٹ میں جو ہمارے جی چرچز ہیں، جی پھر آپ کو پتا ہے کہ جوہان آباد میں جو ڈیولپمنٹ جی جی، وہ آپ کے فنڈ سے، ماڈرن کرائی ہے، بہار کلونی میں کرائی ہے، اور پورے رحیم یار خان میں جو ہندو کمیونٹی کی جو آبادی ہے اس میں کرائی ہے. مطلب کوئی پنجاب کا ایسا ضلع نہیں ہے جی کہ جس میں ہم نے ڈیولپمنٹ نہ کرائی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، جو پنجاب KPK کے اندر الیکشن کی ہے، آپ کو کیا الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بدقسمتی ہے کہ بڑی بے یقینی سے صورتحال ہے، اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے انتہائی یہ مشکل مرحلہ ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کر ہر ادارہ جو ہے اس کے اندر ایک رفٹ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نقصان ہو رہا ہے، اور پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں بیٹھنا نہیں چاہ رہی. تو بہرحال یہ میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جی، اس میں جب تک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتری آ سکے، کیونکہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے ملک میں اس طرح کا جو ماحول پیدا کر سکے جب تک پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں. اچھا، پرویز علی صاحب کی اگر بات کرتے ہیں، جب وہ ووٹوں سے CM بنے تو آپ کے پاس جو منسٹری آپ نے چھوڑ دی، نون لیگ کی طرف چلے گئے، اس ٹنیور میں ہیومن رائٹس کی منسٹری کسی کو ملی ہی نہیں، کرسچن کمیونٹی میں کسی بندے کو. تو جب میری بات چیت ہوئی لوگوں سے، پارلیمنٹیرین سے، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے چھوڑی ہے تو یہ دباؤ عہدے سے لگا ہے. دیکھیں اس میں دبے لگنے والی، دیکھیں ان کے بھی تو اب دیکھیں کہ کم از کم 60 لوگوں نے چھوڑی ہے جی PTI کو. ٹھیک ہے. تو وہ جو باقی 60 لوگ تھے 59 کا چھوڑ کے تو ایک بندے کے پہ دبا لگا ہے جی. باقی بھی تو بہت سارے منسٹر چھوڑ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات نہیں ہے، وہ چونکہ اپنا اپنا ان کا سٹائل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسے یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو کام آپ نے کیے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے کہ شاید وہ کر سکے. نہیں، یہ میں کہوں گا تو یہ ڈیفینیٹلی یہ اس طرح ہوگا کہ میں اپنی تعریف خود کر رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی بھی دیکھیں جو نگران سیٹ اپ ہے جی جی، اس میں بھی تو کسی کو نہیں نہ دی، کسی کو نہیں. تو اس میں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے، جو اصل بات سمجھنے والی ہے کہ ہماری اتنی ویزیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بات سب کو سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ ہم اتنی اہمیت نہیں رکھتے پارٹیز میں، نہ نگران سیٹ اپ میں، نہ پارٹیوں میں ہم اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بات ہو جائے. تو کیا آپ کا خیال یہ نہیں ہے کہ پھر ہمارے نمائندگان کو ووٹ کے ذریعے آنا چاہیے کہ اس وقت بھی یہی صورتحال رہی؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ جتنے کام دیکھیں آپ اگر 5% کوٹا لگائیں جی جی، شہباز بھٹی صاحب کا، تو وہ بھی اسی سسٹم میں آیا تھا. آپ نے بھی 2% کوٹا ہائی. ہاں جی، میں نے بھی 2% کروایا ہے جی. جتنے میں نے کام کروائے ہیں. جی. آپ پنجاب کی 75 سالہ تاریخ میں دیکھ لیں کہ اگر میرے جتنے کسی نے کام کرائے ہیں تو کہ میں بھی تو سلیکشن سسٹم میں آیا ہوں. مجھے ایک بندہ بتا دیں جو کہ الیکشن سے جیت کے آیا ہو، 6 سال کے اپنا جارج کلیمنٹ تھے، پیٹر جان سوترا تھے، امانویل ظفر تھے، مجھے ایک بندہ بتا دیں، ان کا کوئی کام بتا دیں آپ مجھے. تو فرق اس سے نہیں پڑتا جی کہ آپ کس سسٹم سے آ رہے ہیں. اب ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کرسچن کمیونٹی جو ہے
میں کرسچن کمیونٹی منارٹی کی نہیں بات کر رہا، صرف کرسچن کمیونٹی، کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو 75 سالوں میں یہ سمجھ نہیں لگا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہم جب یہ سسٹم ہو جاتا ہے سلیکشن والا تو ہم کہتے ہیں جی الیکشن سسٹم ہونا چاہیے. جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ جناب زیادتی ہو گئی ہے. ہم تو لیکن ایک بات سن لیں، ہم اس سسٹم میں ہمارا ایک ایم پی ہوتا تھا جی اور پورا پنجاب اس کا حلقہ تھا. آپ اندازہ کریں، آپ مجھے یہ بتائیں یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اور جو الیکشن کمیشن میں پیسے دے دیتا تھا وہ ایم پی اے بن جاتا تھا. یہ ہے نمائندگی. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ کرسچن آبادی ہوتی تھی، پیچھے سے پائپ آ رہا ہے گیس کا، وہ کرسچن آبادی پہ کٹ ہو جاتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ اپنے ایم پی اے نہ گل کرو. اور جب تک آپ اپنے ایم پی اے کو ڈھونڈتے تھے حکومت ختم ہو جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو یونٹی دکھانی چاہیے. یونٹی دیکھیں ابھی آپ کیا ہے، آپ جس بھی حلقہ میں رہتے ہیں جی آپ اپنے میجورٹی کے ایم پی اے کو ڈنکے کی چوٹ پہ کام کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے جو آپ کے ہلکے کے دوسرے ایم پی ہیں ان کو بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں تو آپ کو بالکل سیپریٹ کر دیا گیا تھا کہ جائیں جن کے پاس ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک ڈکیتی کے کیس میں ہمارے کسی گاؤں کے لوگ ڈکیتی میں بے گناہ پھنس گئے. تو ہم ایک ایم این اے صاحب وہ فیصل آباد کے تھے، تو پہلے ان کا اس وقت موبائل سسٹم بھی نہیں تھا، پہلے فیصل آباد سے پتہ کیا تو وہ وہاں نہیں تھے. گاڑی انہوں نے بیچاروں نے کرائے پہ کرائی ہوئی تھی، پھر اسلام آباد چلے گئے. اسلام آباد سے پتہ چلا کہ وہ پھر ادھر چلے گئے. یعنی کہ جب تک ہمیں وہ ایم این اے ملا نا اس وقت تک انہوں نے مار مار کے ان بے گناہ بندوں کا تباہی کر دی. تو دیکھیے ایسے سسٹم کا کیا فائدہ بھائی جس پہ ہم آپ کی ڈائریکٹ کسی تک اپروچ ہی نہیں جا سکتی. اور میری بات سنیں، یہ جو لوگ بڑا شور ڈال رہے ہیں جی الیکشن ہونا چاہیے، مجھے بتائیں کہ پھر بھی یہ جو ایم پی ایم این اے بنے ہوئے ہیں نا یا جو بنتے رہے ہیں، الیکشن انہوں نے لڑنا ہے. یہ جو رولا ڈال رہے ہیں الیکشن انہوں نے پھر بھی نہیں لڑنا. ٹھیک ہے، یہ صرف پریس کلب وغیرہ ادھر ادھر بس یہی شور ڈالتے ہیں. ناظرین سننے میں آیا ہے کہ اعجاز عالم گسٹن صاحب نے اپنے منسٹری کے دوران کچھ 2 بکیں بھی لکھی ہیں اور وہ ان کی لانچنگ بھی باہر جا کروائی اور اپنی کمیونٹی میں جو کام ہوئے ان کی ڈیٹیل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 2 بکس ہیں میرے پاس، میرا کیمرہ میں دکھائے گا آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ ہیومن رائٹس کے منسٹر یہ میرا خیال ہے پہلے ہی ہیں جنہوں نے خود سے بکیں لکھوائیں اور ان کو لانچ بھی کیا. تو سر یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے یہ 2 بکس اپنی منسٹری میں ہی جب تھے آپ تو آپ نے اس کو دیکھیں جی یہ پہلی بک ہے وائٹنگ فلیگ. جی تو یہ بک ایسی ہے کہ اس میں تھا یہ کہ ہمارے جتنے نیشنل ہیروز تھے جی جی ہماری کمیونٹی کے منارٹی کے ان کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا. اور ایون دین ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے نیشنل ہیرو کون ہے. یعنی کہ نیشنل سلیبس میں بھی نہیں ہے ہمارے. نہیں ہے جی. تو پھر ہم نے اس میں اس بک میں کے اندر ہم نے یہاں تک ہمارے جتنے نیشنل ہیرو ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا، جیسے جسٹس کرنیلیس صاحب ہیں ہمارے، آپ دوسری فلم کی طرف چلے جائیں، شبنم ہے، جی جی روبن گھوش ہے، جی جی اے نیر ہے، ہماری بینجمن سسٹرز ہیں. جی جی. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ جنہوں نے انڈسٹری میں بھی کام کیا، فیلڈ میں بھی کام کیا، فیلڈ میں بھی کام کیا. میرا فیلڈ ہے ایجوکیشن سیکٹر میں. اس کے بعد اس میں آپ ہمارا ایک بھولا تھا فیصل آباد کا جو
آرٹسٹ تھا اور اس کتاب کو یونائٹڈ نیشن نے بھی جو ہے ریکمنڈیشن دی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے پورے پاکستان سے جو ہمارے سٹارز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا. بھگوان داس ہمارے چیف جسٹس تھے. آج بھی دیکھیں کہ اس طرح کے ایشوز میں جو ہے ان کو یاد کیا جاتا ہے. جیسے اس سے اے آر کرنیلیس کو یاد کیا جاتا ہے, بھگوان داس کو یاد کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے ان کے لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ہیروز کون تھے. اچھا, دوسری یہ بک یہ ڈائیورس لینڈ بھی جو آور ڈائیورس لینڈ جی, یہ بھی اسی بنیاد پر ہے. اس میں ہم نے پاکستان میں جو سارے مذہب جو ہیں وہ ہاں جی, ہم نے جتنے ہمارے مائنارٹی کے ریلیجن ہیں جی ان کے بارے میں بتایا ہے. اور پھر ہم نے یہاں تک بتایا ہے کہ پاکستان میں کس کس جگہ پہ کتنے مندر ہیں, کتنے چرچز ہیں, کتنے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم نے تمام مائنارٹیز کو اس ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہ جو ہمارا جو ڈپلومیٹک سینٹر ہے نا, جو سیکٹر ہے امبیسیز میں, ان بکس کی بڑی ڈیمانڈز ہیں. اور ہر اچھا, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ جب آپ نے ان کو پبلش کیا ہے تو ہمارے جتنے بھی کرسچن ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں کتھیڈرز ہیں, یونیورسٹی ایف سی کالج ہے اور کیتھلک کے کالج ہیں 2-3, تو وہاں پر بچوں تک یہ رسائی ہو سکتی؟ سر ان کو دلچسپی نہیں ہے ان باتوں سے. ٹھیک ہے. نہ ایف سی کالج کو, نہ یہ جو آپ نے ویسے کرنے کی کوشش کی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کا انٹرسٹ شو کریں نا تو پھر بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم تو باتیں بہت کرتے رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں جو ایف سی کالج ہے یا دوسرے ہمارے ادارے ہیں جی, کنیٹ کالج ہے, وہاں پہ کرسچن لوگوں کی تو اتنی اپروچ ہی نہیں ہے. وہاں تو دوسرے لوگ چھائے ہوئے ہیں جی, تو اس لیے ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے جی کہ ہمارے لوگوں کو پروموٹ کرنا یا کچھ کرنا. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ اس کے اوپر ہاں جی کام کرتے, ضرور کام کرتے. تو اگر ہمارے چینل کو دیکھنے والے لوگ اگر اس بک کو لینا چاہیں گے تو کہیں یہ اویلیبل ہے بک؟ دیکھیں یہ ہم نے اوپنلی تو ابھی پبلش نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہمارا پلان ہے ٹھیک ہے, کہ ہم اس کو جو ہے اس میں ہم نے کافی جو آیا نا جی, جو سلیبس آیا ہے جی جی نیشنل, اس میں کوشش کی ہے ہم نے کافی چیزوں کو جو ہے نا جی یہاں سے وہ سلیبس میں آئے, سلیبس میں آئے. ٹھیک ہے. تو لیکن دیکھیں یہ تو ہمارے جو چرچز ہیں, اب دیکھیں نا جی کیتھیڈرل اسکول سسٹم ہے جی, کیتھولک ایجوکیشن سسٹم ہے, ایف سی کالج خود ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. تو یہ لوگ خود ہی نہیں کوشش کرتے, وہاں پہ پڑھایا ہی نہیں جاتا, ڈرتے نہیں پڑھاتے کہ جسٹس اے آر کرنیلیس کون تھے. حالانکہ وہاں پر بھی ہمارے بچے ہیں, ان کو ضرورت ہے اس لیبس کی. دیکھیں جسٹس اے آر کرنیلیس یا بھگوان داس وہ ہے, وہ نیشنل ہیرو ہے. جی جی, وہ کوئی ان کو پڑھانے سے ان کا جو ڈر ہے وہ ان کو کوئی ڈر نہیں لگنا چلنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھاتے. ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے اپنے اس پیپر میں؟ دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کم از کم چاہے کوئی منسٹر ہے, چاہے کوئی سینیٹر ہے, چاہے کوئی ایم پی ہے, چاہے کوئی ایم این اے ہے, لیکن آج کے دور میں ہمیں مل بیٹھ کے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو نہیں سکتے. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ شخصی طور پر اس طرح کے اختلافات ہیں. دیکھیں پارٹیاں جو بھی ہیں, آپ چھوڑے پارٹیوں کو, ابھی دیکھیں تھوڑے دن پہلے جو جماعت اسلامی کے مولانا چترالی صاحب ہیں, انہوں نے اتنا بڑا ہمارے خلاف بیان دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان اگر ہم میں سے کسی کا ہوتا تو اب تک وہ اس دنیا میں نہ ہوتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا
इत्तेफाक ना होने की वजह से हम आज 5 दिन हो गए इस बात को कि कोई उनके खिलाफ मूवमेंट नहीं चला सके। वो लोग जो कभी सिलेक्शनल एक्शन की प्रेस क्लब के आगे बड़ी तमाशे लगाते हैं, कभी किसी नाम से बड़ी लगाते हैं, वो किधर है? वो माफिया किधर है कि जो इस बात पे करता है? तो हमें कौमी इश्यूज़ पे और अपने कम अज़ कम अगर हम कौमी इशू पे नहीं भी इकट्ठे हो रहे तो अपने मज़हब के नाम पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका जिस मर्ज़ी पार्टी से तल्लुक़ हो, लेकिन हमारा एक नुक्ते पे तो हम मुत्तफ़िक़ है ना कि जीसस क्राइस्ट वो सबका सेवियर है। और मैं समझता हूँ कि हमें आज जितनी ज़्यादा यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, उसमें मेरी गुजारिश है, मैं अपना कोई रोल अदा कर, मैं अगर मुझसे किसी को कोई इख्तिलाफ भी है तो मैं उससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन हम मिलकर जो है वो इकट्ठे बैठें और कम से कम ऐसे इशू जो लोग हमारे मज़हब की नफ़ी करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करते हैं, उनके ख़िलाफ़ तो हमें महाज बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एजाज आलम अग्रसेन साहब आपका। थैंक यू वेरी मच साहिद साहब, आपका भी कि आपके जो चैनल के ज़रिए से हमने कुछ ऐसा सच हाँ जी वो लोगों तक पहुंचेगा। तो ज़रूर इसको हमारी दुआ ही है कि बाकी देखिए, मैं तो बड़ा जो डाउन टू अर्थ आदमी हूँ और मेरी किसी के साथ कोई इख्तिलाफ भी नहीं है बड़ा चौड़ा। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि पार्टियों से हटकर हमें जो है ना एक होने की ज़रूरत है। जी आलिम, जिस तरह आपने एजाज आलम अग्रसेन साहब जो कि हमारे साहब का MPA भी रहे हैं और ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर भी रहे हैं, इन्होंने अपने दौर में लोगों ने जो समझा कि शायद इन्होंने कुछ पैसों की खातिर पार्टी को छोड़ा, मिनिस्ट्री छोड़ी, लेकिन जो असल हकीकत थी वो हमारी कौम के ही लिए थी, माइनॉरिटी के लिए थी। कि जो सिलेबस के हवाले से कहा जाता था कि कुछ ऐसे इस्लामियात के हवाले से पॉइंट दूसरी बुक्स में लिखी जाती हैं, उनके एहतराम के लिए एक बिल मंजूर करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं हो सका, उसको वापस लेना पड़ा। मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन साबका या मौजूदा जो हैं माइनॉरिटी के, उनको एक होने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह की बहस इस वक्त पार्लियामेंट में चल रही है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को एक यूनिट होने की ज़रूरत है, ताकि हम एक जहाँ होकर अपने मज़हब के नाम पर ही आवाज़ उठाएं, ताकि पाकिस्तान में रहकर हम एक यूनिटी हों और अपने मज़हब के नाम पर एक आवाज़ उठाकर अपने मसाइल का हल कर सकें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए।